बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब जो 9 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ रहे थे, मतलब इतने बड़े फन्ने खान थे कि उन्होंने कहा था सब हलकों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, वो सब हलकों से भाग रहे हैं। अब उनमें हिम्मत नहीं है, उन्हें जो शायद पब्लिक वो प्रेशर नज़र आ रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी गिरती हुई नज़र आ रही है, वो तमाम हलकों के इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनके एमएनएज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं रिलीफ लेने के लिए कि उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती है कि इमरान खान साहब असम्बली में आ जाएं, मतलब वो इस्तीफ़े ना दें और असम्बली में आ जाएं। और इमरान खान साहब भी ज़ाहिर ऐसे चाहते हैं क्योंकि 16 अक्टूबर का जो ज़िमनी इलेक्शन है, अभी होने वाला है ना ज़िमनी इलेक्शन, उसके लिए ना इमरान खान साहब की कोई तैयारी है और ना ही नून लीग की कोई तैयारी है। तो क्या नून लीग और पीटीआई दोनों सेम पेज पर हैं कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होना? और जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था तो शायद वहाँ से पैसे रुके हुए थे, तो बाहर के ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों से मज़ीद पैसे लेने के लिए इमरान खान साहब ने अब नया तरीका क्या अपनाया है, हम इस पर बात करेंगे। तो 9 हलकों का इलेक्शन 16 अक्टूबर को होना था। एक हलके का तो वो हो गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था ना, उनको रिलीफ दे दिया था कि वहाँ के एमएनए आए कि जनाब मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा क्यों मंजूर किया गया। और वो उनके इस्तीफ़ा मौजूद होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने हाथ से नहीं लिखा हुआ, उनका हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा मौजूद होने के बावजूद बगैर दूसरी पार्टी को सुने, यानी स्पीकर से कोई राय लिए बगैर, असम्बली की तरफ से कोई राय लिए बगैर उन्होंने उसको रिलीफ दिया और वो उनका वहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब बाकी 8 हलकों पे इलेक्शन होना था 16 अक्टूबर को। उसके लिए इमरान खान साहब कैंडिडेट हैं हर हलके में पीटीआई की तरफ से, और उनके कवरिंग कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उनके दूसरे लोग हैं, और उनके मुकाबले में नून लीग बाकी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स लॉन्च किए हुए हैं। लेकिन अब उनके 10 एमएनएज़ जो हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इन हलकों से इस्तीफ़ा दिया था, वो पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं। अच्छा, क्या वैसे मजाक है ना, इतने अरसे से इस्तीफ़े दिए हुए थे, शोर मचाते रहे कि हम इस असम्बली में नहीं बैठेंगे, हमने इस्तीफ़े दे दिए, असली इस्तीफ़े हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमारे लीडर ने वो एक लेटर लिखा था और वो चूँकि उस वक्त प्रोसेस नहीं हुआ और टाइम पर कबूल नहीं हुआ तो अब वो एक्सपायर हो गया, अब वो इस्तीफ़े हमारे कबूल ना किए जाएँ। तो क्यों ना किए जाएँ, आपने इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं, अगरचे उसमें हुकूमत की तरफ से भी है डिले, कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। अगर वो समझते हैं कि इस्तीफ़े ये वैलिड है तो उसको मंजूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से हुकूमत बुला रही है, यानी स्पीकर ने बुलाया था, उस तरह से पीटीआई के लोग जाने को तैयार नहीं है। उसकी 2 ही वजूहात है, ए कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, असम्बली में रहना चाहते हैं, और बी इमरान खान साहब को उन पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब उनको 8-8, 10-10 के ग्रुप्स में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो समझते हैं कि अगर ये जाएंगे तो वहाँ बात खुल जाएगी कि ये इस्तीफ़े नहीं हैं, या मुमकिन है उनमें से कुछ लोग टूट जाएं और उसमें सुबकी का सामना करना पड़े। लेकिन असल में तो वो वापस जाना चाह रहे हैं और उसके लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपको पता ना, इमरान खान साहब पहले कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता इस असम्बली में नहीं जाना, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सारा कुछ करने के बाद अब वो मुख्तलिफ चीज़ों पर आ गए। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा साइफ़र पर तहकीकात हो तो जा सकता हूँ। फिर उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसको साइफ़र को रिजेक्ट कर दे तो भी मैं असम्बली में जा सकता हूँ। यानी वहाँ पे बैठे हुए चोरों और डाकुओं से उन्हें किसी से मसला नहीं रहा, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और अब सिर्फ मसला ये रह गया कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि साइफ़र गलत है तो हम चले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है वो गुंजाइश इसलिए रख रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। तो वो साइफ़र जिस पे वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सारी उनकी कैंपेन उस पर बेस हो रही है ना, हकीकी आज़ादी इसी वजह से लेनी है अमेरिका से, और किस वजह से हकीकी आज़ादी लेनी है कि वहाँ से एक साइफ़र आया था जो अपने सफ़ीर ने लिखा था और उसमें बताया गया था कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो पता नहीं पाकिस्तान के सलामती को क्या ख़तरा हो गया। ये सारी चीज़ों की बुनियाद पे उन्होंने एक वो ड्रामा खड़ा किया ना सारा, कि जनाब ये हो गया, पाकिस्तान से गद्दारी हो गया, और उसी की वजह से फिर सारे गद्दार हो गए थे। आपको पता है आर्मी भी गद्दार हो गई, और वो सब लोग जो इसको रोक सकते थे, जो इस साजिश को रोक सकते थे और उन्होंने नहीं रोका, वो सारे के सारे गद्दार हो गए। तो अब वो सारी चीज़ें हो गई है ख़त्म, अब होना है इनकी वापसी। अच्छा, और इसमें वापसी में उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी कि इमरान खान साहब को वापस जाना चाहिए, और कल फिर जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से जो इमरान खान साहब गए हैं, एक उन्होंने रिट की हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं जहाँ से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इमरान खान साहब वापस असम्बली में चले जाएँ। ये पहले भी रिमार्क्स आए थे, और आज यानी कल जब उसमें हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हल्के के अवाम की मर्ज़ी के बगैर असम्बली कैसे और क्यों छोड़ आए।
اچھا اب یہ کتنا زبردست قسم کا کوشچن ہے کہ آپ اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے تو حلقے کے عوام سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ان سے ووٹ لینا ہے، ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے، الیکشن ہونا ہے، لوگوں نے اپنی کیمپین چلنی ہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو دینا ہے، لوگوں کی لائکنگ ہے، ڈس لائکنگ ہے، گروپنگ ہے، کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی ایک فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی برادری کو سپورٹ، اس سارے طریقے سے گزر کے ایک الیکشن ہونا ہے اور اس میں وہ ڈیسیژن ہو جانا ہے۔ استعفیٰ دینے کے لیے تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک ممبر جب چاہے وہ استعفیٰ دے سکتا ہے۔ اچھا اسمبلی جو ہے عدالت یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ ابھی کچھ دن پہلے جب ملتان میں الیکشن ہوا تھا تو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے نے جو استعفیٰ دیا تھا، کیوں استعفیٰ دیا تھا، وہ سیٹ کیوں خالی ہوئی تھی؟ اچھا اور جگہوں سے استعفے آ جاتے ہیں، کبھی نہیں عدالت سے پوچھا جاتا، یا عدالت کبھی نہیں پوچھتی اس کینڈیڈیٹ کو کہ جا کر عوام سے پوچھے کہ میں نے استعفیٰ دینا یا نہیں دینا۔ عمران خان صاحب کے لیے عدالت کے ریمارکس یہ آ رہے ہیں کہ وہ حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر کیسے استعفیٰ دے سکتے ہیں، اسمبلی کیسے چھوڑ کر سکتے ہیں۔ بھائی انہوں نے ایک جو جتنا مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو بڑا سمپل سا کام ہے، انہوں نے ایک کاغذ پہ لکھنا ہے کہ میں فار اینی ریزنس، کوئی بھی ریزنس ہو سکتی ہیں ان کی، وہ کوئی اپنی ڈومیسٹک، اپنی صحت کی وجہ، کوئی بھی وجہ بتا سکتے ہیں، اور کہ اس کی بنا پر میں اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ آئین اور قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے حلقے کے عوام سے پوچھا جائے، ان کی مرضی لی جائے کہ کیا میں استعفیٰ دے دوں یا نہ دے دوں۔ تو خیر لیکن ہمارے ہاں تو عدالت کی مرضی، اگرچہ یہ ابھی صرف ریمارکس ہیں لیکن عدالت کوئی بھی فیصلہ بھی دے سکتی ہے، عدالت اپنے طور پہ بھی ڈیسیژن کر سکتی ہے کہ نہیں جی یہ سارے استعفے ختم اور سب لوگ واپس جائیں۔ عدالت کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ہماری سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں، وہ اپنا بھرپور طریقے سے اپنا یہ رائٹ استعمال کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون میں جو چاہے تبدیلی کر لیں، جو چاہے نیا لکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ میں فلاں فلاں قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں، جس میں توہین عدالت کا قانون بھی ہے۔ بھئی ایک قانون ایک آئین میں لکھا ہوا ہے اور ایک جج کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا پھر ہمارے سپریم کورٹ کے ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں ریٹائرڈ ججز بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں پریشر میں وہ فیصلہ دے دیا تھا، بندہ پھانسی لگ جائے، بندہ جیل چلا جائے، بندہ نااہل ہو جائے، اچھا اس کو کوئی اور سزا ہو جائے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور اینڈ میں کچھ عرصے بعد جج صاحب آ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ تو غلط ہو گیا تھا یار، پریشر بڑا تھا، دباؤ بڑا تھا، اس وجہ سے میں نے فیصلہ دے دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے قانون میں اور ہمارے سسٹم میں ججز سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، مختار کل ہیں اور فائنل اتھارٹی ہیں، اور شاید آئین سے بھی اوپر ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، ان کی جو اتھارٹی ہے وہ شاید آئین سے بھی اوپر ہے، اس لیے انہیں نہ حکومت، نہ سسٹم، نہ ریاست کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، وہ جو فیصلہ دے دیں گے وہ کر لیں گے۔ تو ابھی تو صرف ریمارکس آئے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ موقع دیا کہ واپس آ جائیں، پہلے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا۔ میں نے کہا اچھا ویسے تو عمران خان صاحب کو یہ آفر آرمی چیف نے بھی دی ہے، جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے ان کی آرمی چیف سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اب تو وہ جا رہے ہیں، اب تو انہوں نے خود اعلان کر دیا نا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس آخری ملاقات میں اس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے، سلیم صافی صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل سے وہ لکھا نا کالم، تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ آرمی چیف نے انہیں کہا کہ آپ کو واپس اسمبلی میں جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کو جب اتنے سارے لوگ مشورے دیں، اچھا ان کی اپنی پارٹی کے سینئر لوگ، انہیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم سے اس طرح آؤٹ ہونے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ جو بڑھ کے مارنے والا سسٹم ہے عمران خان صاحب کا، اگر وہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، استعفے دے دیں اور آ جائیں۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہ تمام وہ جو پریشر ٹیکٹکس تھے، وہ جو کوششیں تھیں، ان میں ناکام ہو گئے ہیں، اور اب وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی انہیں اسمبلی تک پہنچا دے۔ وہ پرانے زمانے کی ہے نا کہ بندہ جو ناراض ہو کے چلا گیا تھا، وہ پھر بھینس کی دم پکڑ کے ایک گاؤں میں وہ واپس گھر آ گیا، اس نے کہا میں تو جا رہا تھا لیکن یہ مجھے کھینچ کر لے آئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب وہ بھینس کی دم تلاش کر رہے ہیں کہ جو انہیں پکڑ کے اسمبلی میں پہنچا دے، اور انہیں مل جائے گی، ہم دیکھیں گے یہیں پر ہمارے سامنے ہوگا، چند دن کی بات ہے، انہیں وہ بھینس کی دم مل جائے گی اور وہ اس کو پکڑ کے گاؤں میں واپس پہنچ جائیں گے۔ اور لیکن ان کے حوالے سے دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ ہے آڈیو لیکس، ان کے لیے جو خطرناک چیز ہے نا، ان کے کیسز تو بہت سارے چل رہے ہیں، ان میں سے ایک آڈیو لیکس بھی اب نیا شامل ہو گیا ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے 12 رکنی کمیٹی بنی ہے، جس میں ڈی جی ISI بھی شامل ہے، انہوں نے تحقیقات کرنی ہے۔ دوسرا آڈیو لیکس میں جو سائفر کے حوالے سے آڈیو لیک ہوئی ہے، اس پہ ایک الگ سے 5 رکنی کمیٹی بنی ہے، جس میں FIA کے علاوہ IB، MI اور ISI کے نمائندے شامل ہیں۔ تو یہ جب چونکہ اس کا جو کہتے ہیں نا کھرا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کی طرف جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ساری خطرناک چیزیں ہیں،
ان کی نااہلی، ان کو سزا ہونے کے لیے یہ سارا سٹف موجود ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بچنا. کتنے سپورٹرز آئیں گے ان کو بچانے کے لیے نا. وہ جس طرح پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے نا، تم کتنے بھٹو مارو گے، تو یہ کتنے لوگ آ کر اس کو بچائیں گے. بہرحال ابھی تک تو آئے جا رہے ہیں. اور دوسرا ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں. اے ٹی ایمس آج کل شاید نہیں مل رہی ہیں. تو جو فورن فنڈنگ کیس ان پہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے شوکت خانم کے نام پہ، چیریٹی کے نام پہ دنیا بھر میں پیسے مانگے اور کھا گئے لوٹ مار. اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز پہ لگائے یا پرسنل پہ لگائے. تو آج کل وہ رکے ہوئے تھے. ویسے تو اس کا بھی تحقیقات ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا ہوا ہے. ایف آئی اے سے فائنل تحقیقات ہو رہی ہے نا. تو اسی طرح کا انہوں نے ایک نیا سٹنٹ شروع کیا ہے. یہ جو سیلاب زدگان کے لیے وہ دعوے کرتے تھے کہ میں نے 14 ارب روپے جمع کر لیے ہیں، کوئی نہیں آئے ہیں پیسے. اور اس میں 2 اکاؤنٹس دیتے تھے. اچھا، دونوں آفیشیل اکاؤنٹس تھے. ایک تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا. ظاہر ہے اس میں سرکاری کھاتے میں پیسے آنے ہیں اور وہ اسی طرح سے ری امبرس ہونے تھے سرکار کے ذریعے. اچھا، دونوں ان کی اپنی حکومتیں ہیں، اس کا مطلب انہیں ان پر اعتماد بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ ان پر اعتماد کا نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک تو ان میں پیسے نہیں آئے. وہ جو 14 ارب کی بڑھ کے مارتے ہیں وہ کوئی نہیں آئے ہیں پیسے. وہ شاید 1-2 ارب روپے آئے ہوں گے. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں تو پیسے اپنے پر استعمال کے لیے چاہیے. اب بینک آف پنجاب سے اور خیبر بینک سے تو نہیں نکلوا سکتے نا وہ اپنے لیے. وہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا کام. کوشش تو وہ کر لیں گے، کسر کوئی نہیں چھوڑیں گے. وہ جو شہزادوں کی گھڑیاں اور ساری چیزیں بیچ سکتے ہیں وہ یہ بھی کوشش کر لیں گے. لیکن انہوں نے آسان طریقہ اس کا یہ ڈھونڈا ہے کہ امریکہ میں، کیلیفورنیا میں اپنا ایک نئی آرگنائزیشن بنا کے اس کا نیا اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے. وہ ہے ساؤتھ ویسٹرن نیشنل بینک کیلیفورنیا میں. اچھا، ہمیں کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلوانی ہے، حقیقی آزادی لینی ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے غلام ہیں، ہم انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے. اور خود جا کے امریکہ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. اور اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا نا، عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ وائر ٹرانسفر کے لیے اے بی اے نمبر بلا 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 اور وہ ساری چیزیں. اور پہلا ان کا تھا کہ میں اپنے اوورسیز ڈونرز کا مشکور ہوں جنہوں نے جب ہم سیلاب زدگان کے لیے عطیات بھجوانے کے لیے اکاؤنٹ بنا رہے تھے صبر سے انتظار کیا. تفصیلات یوں ہیں. اب اس میں انہوں نے نیا وہ جو نا ساؤتھ ویسٹرن نیشنل بینک اس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، ریلیف فنڈ اور بلا 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 جو سارے نمبرز ہیں نا، یہ آپ کے سامنے اس میں ہیں، ٹویٹ میں ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مختلف طریقے ہیں. سارے وہ لنکس بتا رہے ہیں. 2 اکاؤنٹ ان کے ہیں ٹویٹس، اس میں وہ سارے لنک بتا رہے ہیں. وہ بھائی جان یہ لوٹ مار کا طریقہ ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا. جب عمران خان صاحب نے 2 اکاؤنٹس اپنے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ یہ اشتہار دیکھیں جس میں وہ دونوں اکاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں نا، ایک پنجاب کا ہے اور ایک کے پی کے کا ہے، وزرائے اعلیٰ کا سرکاری اکاؤنٹس ہے نا، وہ دونوں کے ساتھ موجود ہے. تو اس میں پیسے بھجوائیں. اور پنجاب اور کے پی کے کی حکومت پر تو انہیں ٹرسٹ ہونا چاہیے نا عمران خان صاحب کو. ان کے ذریعے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. ان تک نہیں پہنچا رہے. وہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں 3.5 کروڑ لوگ جو ہے نا سڑکوں پر بے گھر ہو کے. ان کو کچھ نہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 14 ارب کے وعدے تھے پتہ نہیں کہاں گئے. اپنے لیے لوٹ مار کے لیے انہوں نے امریکہ میں نیا اکاؤنٹ بنا لیا ہے. اس سے وہ پیسے کمائیں گے، لوگوں سے پیسے جمع کریں گے سیلاب زدگان کے لیے اور اپنے جلسوں کے لیے، اپنے وہ جو آزادی مارچ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو لانگ مارچ کرنا ہے، جو بھی گھراؤ جلاؤ کرنا ہے، اس کے لیے انہیں پیسے چاہیے. تو جس نے بھی بھیجنے ہیں سوچ سمجھ کے بھیجیں. اگر تو آپ نے عمران خان صاحب کی فیور کے لیے بھیجنے ہیں تو پھر آپ اس اکاؤنٹ میں ضرور بھیجیں. اور اگر آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بھیجنے ہیں تو عمران خان صاحب ہی کے 2 صوبائی حکومتوں کے وزرائے اعلیٰ کے اکاؤنٹس موجود ہیں، اس میں بھیجیں تاکہ ان لوگوں تک جو حقیقی ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پیسے پہنچ جائیں. شکریہ.